मुफ्ती उमर कासमी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती उमर कासमी को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को बहुत कीमती जिंदगी नसीब फरमाई। इस जिंदगी को अगर देखा जाए ऐश व इशरत के हिसाब से तो इसका वक्त बहुत थोड़ा है और बहुत कम है। अगर इसी जिंदगी को आखिरत बनाने के लिहाज से देखा जाए तो ये जिंदगी बहुत कीमती है। ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इसको आखिरत बनाने के लिए देखा जाए तो ये जिंदगी बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत कीमती सरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी हर इंसान को दी है, और ये ज़िंदगी देने का मकसद ये है कि इंसान अपनी आखिरत को बनाए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो इंसान यहाँ पर बोएगा, आमाल बोएगा, जो कुछ भी नेकियां बोएगा वो आखिरत में उसकी खेती काटेगा। नेकियां करेगा, नेकियों के फल रोज़े क़यामत मिलेंगे। गुनाह करेगा, गुनाहों के जहरीले फल उसको क़यामत के दिन दिखाई देंगे, जन्नत या जहन्नम के शक्ल में वो मिलेंगे। तो ये ज़िंदगी है बड़ी कीमती, और इस ज़िंदगी के बहुत सारे दौर हैं। बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, और हर इंसान के अंदर ये चीज़ आने वाली। तो इसी तरह हमारे ज़िंदगी का जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है वो हमारी जवानी का दौर है कि इंसान अपने जवानी के तई बड़ा फ़िक्रमंद होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जवानी है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछ करेगा। एक हदीस मुबारका का खुलासा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल नहीं किया जाता। सबसे पहला सवाल, उम्र कहाँ गुजारी। ये जो ज़िंदगी का मरहला है, 60-70 साल की ज़िंदगी जो हमें दी गई है, ये 60-70 साल की ज़िंदगी, 25-20 साल की जो ज़िंदगी है, ये कहाँ गुजारी, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल किया जाएगा कि उम्र नौजवानी कहाँ गुजारी, कि जवानी का पीरियड होता है, जब से इंसान को शूर आता है, फ़राइज़ होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उसके अरकान और इस्लाम का ये इंसान जब मुकल्लफ होता है, शूर आने के बाद से लेकर जो जवानी का आखिरी पीरियड होता है, जब तक इंसानी के अंदर कमज़ोरी आना शुरू नहीं हो जाती, वो जवानी के दहलीज पर से उतरना शुरू हो जाता है, तब तक का जो दरमियाना पीरियड होता है, इसके बारे में एक सवाल होगा। और आगे का सवाल होगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, चौथा सवाल होगा। 5वां सवाल, अपने इल्म के ऊपर कितना अमल किया। तो इस हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की जवानी के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला पूछ करेगा। ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये उम्र का सुनहरा दौर है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अंदर की ताकत, उसके खून की गर्मी, उसके अंदर के मिलने वाले ज़िंदगी भर मिलने वाली तमाम सलाहियतों को उसके ऊपर डाल। इसी वजह से
نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر میں یعنی جوانی کی عمر میں پہنچنے کے بعد نبوت دیا کرتا، تب اس کی عقل بھی مکمل ہو جاتی اور اس کا جسم بھی مضبوط ہو جاتا، اس کے جسم میں پھرتی بھی آتی اور جو ہے اس کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے۔ یہ نوجوانی ایک ایسا پیریڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اس نوجوانی کے پیریڈ کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو انسان کا جو ہے دنیا کے اندر چھاپ پڑتی ہے۔ تو نوجوانی انسان کی جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے، ہر ایک اس کو لقمہ اجل بنانا چاہتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ نوجوانوں پر ہے۔ یہ نوجوان کیا کچھ نہیں ہے، نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نوجوان جماعتوں اور تنظیموں کا ایسا خوبصورت چارہ ہے، جو اسے چر لے گا، جو اسے کھا لے گا، وہ جو ہے اپنی تنظیم کو طاقت پہنچائے۔ یہ نوجوان پوری قوم کا جو ہے دوڑتا ہوا گرم خون ہے۔ یہ نوجوان جو ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ نوجوان طبقہ جب اس کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے گا، جب اس کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے گا، اس قوم کا اقبال بڑا بلند ہوگا۔ یہ قوم کا جو نوجوان طبقہ ہے تو اس کے صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے تئیں اور اس کو ذمہ دار بنانے کے تئیں ہم لوگوں کو بڑا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان طبقہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ وہ اپنا رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر مختلف دوسرے تیسرے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لے۔ کسی کا رول ماڈل کرکٹر ٹیم بنی ہوئی ہے، کسی کا رول ماڈل فلمی اداکار بنا ہوا ہے، کوئی شہوتوں کا دیوانہ ہے، کوئی ٹیلی ویژن کا دیوانہ ہے، کوئی میوزک کا دیوانہ ہے، کوئی جو ہے موبائل کی غلط استعمال کا دیوانہ ہے۔ یہ نوجوانوں کی نوجوانی کا پیریڈ اتنا جو اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ انسان کو جب عطا کیا ہے، اتنی طاقتیں اور اتنی صلاحیتیں یہ خودتی یہ صرف اس لیے عطا نہیں کی کہ ہم ناجائز طور پر اپنی خواہشات پوری کرتے پھریں، یا پوری دنیا اور کائنات کے جو لمبے لمبے دیکھنے والے مقامات ہیں وہاں پر جا کر عیاشی کریں، بیچوں کے کنارے پر جا کر ہم بیٹھیں، چوراہوں پر ہم اپنا وقت ضائع کریں، گلی محلوں کے اندر اوباش قسم کے لڑکوں کا ساتھ دیں، یا بری تنظیمیں جو نت نئے طریقے سے نئے فتنے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم مشغول ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی اس لیے نہیں دی، یہ جوانی اس لیے دی ہے کہ اس جوانی کے گرم خون کو جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، قوم کی خدمت کرے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے جو الفاظ کہے تھے وہ بڑے ہمارے لیے رہنما الفاظ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد پریشان ہو کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر اڑا دو، اور بدن کانپ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہیں، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی بھرے الفاظ کہے وہ کیا کہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، چونکہ جو اخلاق اور جو عادات، جو کردار آپ کا ہے، جو اوصاف آپ کے اندر موجود ہیں، وہ قوم کے کسی بھی فرد کے اندر موجود نہیں۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ جو ہے مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، مخلوق کے اندر کمزوروں کا آپ سہارا بننے والے ہیں۔ یہ عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماننے والی قوم کو، جو قرآن اور حدیث کو ماننے والی قوم ہے، ان کو یہی حکم دیتی ہے کہ آپ لوگ بھی عین نوجوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں۔ آج ہمارے قوم کا نوجوان اپنے کتنے ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، اپنی کتنی جو ہے حرکتوں سے قوم کو تنگ و پریشان کر رہا ہے، اس کے مختلف کوئی احساس ذمہ داری نہیں، کوئی اس کے دل کے اندر اتنا درد و فکر نہیں۔ یہ درد، یہ غم سب موبائل کے غلط استعمال میں چلا گیا، اور یہ درد اور غم اس کے اندر جو پیدا ہونے والی فکر ہے وہ سب جو ہے ایک راستے سے اور ایک طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے کوڑے کچرے کی طرح ہو گئی۔
حالانکہ مسلم قوم کے نوجوانوں کی بڑی تاریخ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نوجوانی کے عالم میں بڑے بڑے ملکوں کو فتوحات دلائے، قوموں کے رہبر اور سردار بن گئے، اور قوموں کو جو ہے رہبری کرنے والے بن گئے، اور کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، کئی لوگوں کے لیے اسلام کا ذریعہ بنے۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ کرام کی تاریخ ہے یا علماء کرام کی تاریخ ہے، یہ بھی اپنے زمانے میں اپنے زندگی کے اندر نوجوان تھے، لیکن ان کے نوجوانی کا پیریڈ ہماری طرح، اور ہم جن کاموں کے اندر اپنی نوجوانی کو ملوث کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان بڑے بڑے بزرگان دین نے جن کے ہم نام لے وہاں خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بزرگوں کے ہم نام لے کر ہم اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ ہم ان کے ناموں پر کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بول کے بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں ان کو ہمیں ناز ہے، ان کے اوپر ہم ناز جتاتے ہیں، ان کے ناموں پر ہم لوگ عزت پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اپنے زندگی کے اندر مجاہدوں کی بھرمار کی تھی، ان لوگوں کا جو ہے اپنے زندگی کے اندر قرآن اور حدیث اور سنت رسول اور اسی طرح خدمت خلق کے اندر یہ لوگ نہائے ہوئے تھے۔ ہر بزرگ قرآن و حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تسبیحات مجاہدات کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اپنے نوجوانی کے عالم میں جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ان کے بزرگوں نے، وہ چونکہ بزرگوں سے ملے جھلے تھے، اللہ والوں سے، علماء سے قریب تھے، اور اپنے خاندان کے یا قبائل کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جن کے پاس دین و شریعت کا علم ہوتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کے والدین ڈالتے تھے، یا وہ خود اپنی جو ہے اسلامی پیاس اور دین کی پیاس بجھانے کے لیے جاتے تھے، تو وہ بزرگان دین ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سلوک کی منازل طے کرتے تھے۔ جب وہ سلوک کی منازل طے کرتے، اس کے اندر ان کو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے۔ یہ جوانی کی جو جسم کے اندر سہنے کی طاقت ہے، جسم کے اندر جو ٹھنڈ سہنے کی، گرمی سہنے کی، مار سہنے کی، مجاہدات سہنے کی عادت ہے، اس کو جو ہے راحتوں کی وجہ سے بستروں پر نہ پڑے رہنے دو۔ اور اسی طرح موبائل کا غلط استعمال کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو۔ ضرورت ہے، آج کے نوجوان جو بے راہ روی کے مختلف جو ہے گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، موبائلوں کا غلط استعمال، اس کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل استعمال نہ کرو، جائز حد تک استعمال کرو، کہ آپ کی جو ہے انٹرنیٹ سے بھی کچھ ضروریات پوری ہوتی ہے، ان ضروریات کو آپ لوگ پورا کریں، اس کے اندر سے جو ہے اپنے علم کا نالج لیں، اپنے کام کا نالج لیں، اور اسی طرح جو کچھ بھی آپ کا آفس کا ورک ہے وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اس کے غلط استعمال سے میں منع کر رہا ہوں کہ اس کے غلط استعمال مت کرو۔ اس کے اندر ننگی فلمیں نہ دیکھیں، اس کے اندر جو ہے اسی طرح فلموں کی دنیا میں مت جائیں، اور اسی طرح جو آج کل سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جو عورتیں اپنا آدھا جسم دکھا کر ویورز کو کمانے کے لیے، یا اپنا سوشل نیٹ ورک بڑھانے کے لیے، یا اپنا جو ہے اکاؤنٹ ہیک کرنے کے لیے، گورنمنٹ سے اسی طرح گوگل سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آدھے جسم کی نمائش کر کے اپنی خوبصورتی کو اپنے خاندان کی جو ہے بے عزتی کرا رہی ہے۔ اور ترا تو یہ ہے کہ ان کے ماں باپ بڑی بے غیرتی کے ساتھ ان کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے اس حرکت پر ان کو جوتے اور چپل سے مارنا چاہیے، اور ان کو جو ہے کمروں میں بند کر کے ان کو سزائیں دینی چاہیے، لیکن وہ بھی بڑے بے غیرت ماں باپ ہیں جو اپنی بچیوں کو اس طرح کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو اس طرح موبائل کا جو ہے غلط استعمال، غلط صحبت کو چھوڑیں۔ ہماری جو ہے دوستی یاری کا جو فرینڈ سرکل ہے ہمارا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی اللہ رسول کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، بزنس کی باتیں کریں گے، پیسے کی باتیں کریں گے، دنیا بھر کی جو ہے نالج کی باتیں کریں گے۔ کوئی کسی ولی کا ذکر نہیں کرے گا، کوئی کسی ولی کی زندگی کو نہیں چھیڑے گا، کوئی کسی نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی احکامات سے بحث نہیں کرے گا، کوئی تلاوت قرآن پاک کے متعلق بات نہیں کرے گا، کسی کا جو ہے تلاوت کے اندر مسابقہ نہیں ہوگا۔ اللہ، رسول، آخرت، دین، یہ ہمارے جو ہے مجلسوں کا عیب دار اور بورنگ ٹاپک ہے۔ آج کے نوجوان کو کیا ہوا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
جب مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ پاک کے ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، دہل جاتا ہے، اس کو لذت بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے جب اللہ کا کلام سنتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ آج کے دور کے نوجوان مسلم، ان کا جو ہے اپنا فرینڈ سرکل کیسا ہوتا ہے، دوست کیسے ہوتے ہیں، یہی وہ دوستی ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہے۔ اس دوستی پر روز قیامت انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں ساتھی کو جو ہمارے گناہوں کے اندر شریک ہوئے، اس کی وجہ سے اس کی دوستی یاری میں ہم گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے پہ لگے ہوئے ہیں اور غلط قسم کے چاٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جس دوستی یاری کے اندر ہم جا رہے ہیں، اس دوستی یاری کو قیامت کے دن بڑا افسوس آپ لوگوں کو ہوگا، ہم لوگوں کو ہوگا۔ تو غلط صحبت سے اور غلط فرینڈ سرکل کو ختم کرو۔ ایک مومن کا دوست منافق نہیں ہو سکتا، ایک مومن کا دوست جو ہے دوسرے اسی طرح جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور غلط حرکتیں کرنے والا ایک مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور مومن جو ہے اگر وہ مومن کا دوست ہو بھی گیا تو مومن اپنے اثر سے، اپنے اعمال کے اثر سے، اپنے کردار کے اثر سے اس کو بھی جو ہے پکا سچا اللہ کا بندہ بنا دے گا۔ نہ تو ہماری زندگی میں وہ اثر ہے، نہ زبان میں وہ اثر ہے، نہ آنکھوں میں، نہ کانوں میں وہ اثر ہے، نہ ہماری زندگی میں وہ اثر ہے، کیونکہ ہماری زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سو دور چلی گئی۔ یہ مسلم قوم کا نوجوان ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ یہ جو ہے قوم کا رہبر بننا چاہیے، یہ خدمت خلق اس کی عادت ہونی چاہیے، عبادت خدا اس کی عادت ہونی چاہیے، مساجد اس کے سجدوں سے مانوس ہونی چاہیے۔ اور کتنا نوجوان طبقہ ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کتنا نوجوان طبقہ ہے جو کام دھندے، اس کو عادت ہوتی ہے کہ اگر اسے پیسے کے نام پر 2 سے 3 دن تک اگر بھوکا رکھا جائے تو بھوکا رہے گا، اسے جاگنے لگایا جائے 2 سے 3 دن تک جاگے گا۔ پیسوں کا جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہوس بیٹھی ہوئی ہے، یہ ضرورت کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ پیسوں سے محبت، قبر میں کیا پیسے لے کر جانے، حشر میں کیا پیسے لے کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کیا پیسوں کی کیا قدر ہے؟ پیسے اتنے ہی کماؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا تمہیں پیسے کمانے سے منع کرتے ہیں میرے بھائی؟ اپنی اس زندگی کی ذمہ داری کو سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم لوگوں کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اقبال کے شاہین ہیں، شاہین کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی آشیانہ نہیں ہوتا، ہمیں پوری لائف کے اندر، پوری جوانی کے اندر کہیں پر بھی سکون نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بے چینی کے عالم میں جئیں گے، قوم کے اندر رفاہی کام کریں گے، سماجی کام کریں گے، قوم کی خدمت کریں گے، یہاں کے غریب اور مزدوروں کا سہارا بنیں گے۔ ہماری ایک اپنی مثال ہونی چاہیے۔ جتنے بھی تنظیمیں جو انسانیت کے لحاظ سے کام کر رہی ہے، جتنے بھی جماعتیں جو انسانوں کے فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے اندر اپنی جوانی کی جوانی دکھاؤ، ان مساجد کو آباد کرو، اور قوم کے اوپر آنے والے الائے بلائے کو جو ہے اس کے لیے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو، جس قوم کے نوجوان اپنے ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے، اس قوم کا اقبال جو ہے دنیا کے اندر بلند ہو جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب کو دیکھو آپ لوگ، وہاں کے نوجوانوں کو ہر طریقے سے جو ہے ان کی سہولیات فراہم کر کے ان کی نوجوانی کو نچوڑا جا رہا ہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے اتنا سارا کر رہے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی، ان کے اثر و رسوخ ہماری قوم پہ بھی آ گئے ہیں۔ ان کا تو ان ملے ہوئے فائدے تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہمارا قوم کا جو امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ ہے، وہ ان کے اثرات سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اس نوجوانی کی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں نوجوان ہوں تو میں جو ہے اس قوم کا ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہوں، اس کے اندر جسم میں دوڑتا ہوا خون ہوں کہ میں اگر ماند پڑ گیا، میں اگر سرد پڑ گیا، میں اگر خاموش بیٹھ گیا، میں گھر کا کونا پکڑ لیا، میں بازار کا ہو کے رہ گیا، اور اسی طرح جو ہے میں معاشرے کے اندر متحرک اور فعال نہیں رہا، تو میری قوم کا کیا ہوگا؟ اس آگ کو لے کر آپ لوگوں کو، اے نوجوانوں، آپ کی بڑی ضرورت ہے آج قوم کے اندر بیداری کی۔ آپ بیدار ہو کے تو دکھائیں، آپ ہمارے اس امت مسلمہ کے جسم کے اندر کا دوڑتا ہوا خون ہو۔ یاد رہے، جب تک انسان کے جسم کے اندر خون دوڑے گا، جتنا رفتار سے دوڑے گا اتنی پھرتی آئے گی۔
آپ اپنی نوجوانی کی ذمہ داری سمجھے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے قوم کی بیٹی کا، قوم کے بچوں کا، قوم کے مستقبل کا۔ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جو صلاحیتوں سے آپ لوگوں کو نوازا ہے، ان صلاحیتوں کو بے جا ضائع مت کرو، فکروں کو جو ہے بلندیوں پر لے کے جاؤ۔ ہم اقبالی شاہین ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلم قوم کے نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاہین جو ہے وہ اپنی پرواز خود طے کرتا ہے، اور جتنے بھی طوفان آتے ہیں ان تمام طوفانوں سے جو ہے لڑ بھڑ جاتا ہے۔ یہ مسلمان قوم کے جو نوجوان ہیں، یہ حالات آ رہے ہیں، یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ہر جگہ پر مسلمان کو ستایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ ہے کہ یہ آج کے قوم کا مسلمان کا نوجوان سویا ہوا ہے، وہ نیٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ غیروں کی فلمیں دیکھتا ہے، وہ جو ہے اپنی دوسرے تیسرے مذہب کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھتا ہے۔ اس کو انٹرٹینمنٹ سے واسطہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی کا جو آفس سے بچا ہوا وقت بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت میں گزارے، بجائے اس کے کہ لے جا کر اپنے ماتھے کو اللہ کے دربار میں رگڑے، بجائے اس کے کہ بوڑھے ماں باپ کے پیر دبائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھریلو ضروریات کے پورا کرنے کا فکر مند ہو، 8 گھنٹے غیروں کے ہاتھ تلے راب کر جہاں پر اصل انسان کو نعمت ملنی ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت میں، معاشرے کی خدمت میں، مسجد کی خدمت میں، یہاں پر جب آتا ہے تو یہاں پر تھکا ہارا آتا ہے اور بیٹھ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ شعبہ نہیں دیتا۔ اے مسلم نوجوانوں، تم عقاب ہو، تمہاری جو ہے اندر خون کے اندر اللہ پاک نے جب گرمی اور طاقت پیدا کر دی، تمہارے اندر 24 گھنٹے مسلسل کام کرنے کی اللہ پاک نے طاقت دے رکھی ہے۔ بس ایک نیند کی گنودگی، اور ایک ہی نیند کی گنودگی آپ کے اندر جو ہے ریفریش ڈال دے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ضرورت ہے آج قوم کو، آج امت کی مائیں ان کے پردے محفوظ نہیں ہیں، آج امت کے بچے ان کی تعلیم محفوظ نہیں ہے، اور ان تمام بچوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی دولت سے نوازا، وہ لوگ جو ہے دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ پیراستہ ہے۔ کیوں آپ 25-30 ہزار کی نوکری پر اتنا ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ قوم کے تئیں بھی کچھ ذمہ دار ہو جاؤ، قوم کو دیکھو، قوم کی بدحالی کو دیکھو، اس کے لیے آپ سینہ سپر ہو کر آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، کیا ہمیں بڑھایا ہے، کس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی نوجوان صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے تربیت فرمایا کرتے تھے، اور انہیں کہا کرتے تھے کہ جاؤ غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کا سہارا بنو، اور مختلف قسم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے اچھے اور بہترین قسم کے ان کو اعمال کا جو ہے مکلف بھی بناتے تھے، اور انہیں کرنے کا بھی حکم دیا کرتے۔ اس میں حضرت علی ہے، عبادلہ ثلاثہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہے اپنے قوم کے نوجوان ہی تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ایک تو مفتی تھا اس میں، اور ایک مفسر قرآن تھا، اور ایک بڑے درجے کا عالم تھا۔ ایسے بن گئے میرے بھائی۔ اور آج کی نوجوان نسل جو آج میں نے ابھی تک کا جو آپ کو کہانی سنائی ہے، یہ جو پورا جو ہے اس کا وبال جاتا ہے کس کے اوپر معلوم ہے؟ ہماری کمزوریوں پر، کہ ہماری نوجوان نسل، ہماری نوجوان قوم وہ جو ہے چند چیزیں اس کے ہاتھوں سے چھٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتنی بے راہ روی اور گمراہی اور غیر ذمہ دار ہو چکی، بے شعور ہو چکی۔ اس کے اندر کا شعور جگانا پڑے گا، اس کے اندر کا وہ سویا ہوا انسان جگانا پڑے گا، اس کے اندر کا وہ مردہ ضمیر کو جگانا پڑے گا، اس کے ایمان کو ہوا دینی پڑے گی۔ تو اس کے لیے میرے نوجوان بھائی تھوڑا اپنے دل کے اوپر پتھر رکھو، تھوڑا اپنے دل کے اوپر پتھر رکھو۔ دنیا مطلب ہی ہے، کوئی تم کو جو ہے اتنا ہاتھ پکڑ کے لانے والا نہیں۔ مغربی معاشرہ تمہیں نچوڑ چکا ہے، اسلام مخالف طاقتیں تمہارے ذہنوں پر، تمہارے دلوں پر سوار ہو چکی ہے، تمہارے اندر بے مروت، بے غیرتی اور احساس کمتری پیدا کر چکی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں۔ دشمن اپنی اندر موجود طاقت کو بڑا چڑھا کر بتا کر تمہارے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا ارادہ
ایک میں آپ لوگوں کو واقعہ بتا دوں، کسی ایک صلاح الدین ایوبی یا سلطان نور الدین زنگی، اس طرح کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ذہن میں نام نہیں۔ تو وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا، اس کے ساتھ جو ہے اس کا ایک وزیر تھا۔ اس نے کہا کہ وہ دونوں چڑھے گئے، دونوں کے نظریات میں فرق دیکھو۔ ایک وہ جو وزیر تھا اس نے تو جو ہے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت ان لوگوں کو شکست کیسے دے۔ تو جو بادشاہ سلامت تھا اس نے کیا کہا معلوم ہے اپنے وزیر کو؟ یار میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے سارے میرے تلوار سے مریں گے تو ان کو دفن کہاں کروں گا، یہ سوچ ہوتی ہے۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خون فساد مت کرو، یعنی انسان کے ارادے اونچے رکھو، ارادے اونچے رکھنا چاہیے۔ انسان کا کچھ ہو نہ ہو، اس کے حوصلے، اس کے ارادے، اگر اس کے ارادوں کو عطا گہرائیوں والا سمندر کی جو ہے بڑے بڑے سے بڑے جانور، سمندروں کے رخوں کو موڑ دینے کی صلاحیت ہو، اتنا حوصلہ ہو، بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ ہو، ہمت ہو، زمانے کے حالات کو بدلنے کی ہمت اور حوصلہ ہو، ایسے حوصلے پالو۔ یہ جو ہمارے حوصلوں پر ہمارے اندر احساس کمتری شامل ہو گئی ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک طاغوتی طاقتوں نے بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے ایک یہ بچھا دیا ہے، جال بچھا دیا ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ کلام ہمارے ساتھ ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کلام کے ماننے والے جس کو فنا نہیں، ہماری زندگی اس سے میچ ہو جائے گی نا، ہم کو بھی فنا نہیں ہونے والی۔ صحابہ کرام مختصر سی تعداد میں ہو کر بڑے سے بڑے دشمن سے لڑ کر گئے۔ ایک صحابی 200 پر بھاری، ایک صحابی 10 پر بھاری، ایک صحابی لاکھوں پر بھاری، 60 ہزاروں پر بھاری ہو جاتا تھا۔ شرط اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیے تھے۔ اب ہمیں چوک کہاں ہو رہی ہے میرے بھائی؟ صرف ہم نے دوسروں کی ہی سنی ہے، غیروں نے جو بولا وہ سنا، مغربی تہذیب نے جو بولا وہ سنا۔ ہمارے دشمن ہماری ذہن سازی کیسے کر رہے ہیں ویسے کر کے بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارا دشمن ہماری ذہن سازی کیسے کر رہا ہے؟ یہ ذہن سازی کر رہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، تیری شخصیت کچھ بھی نہیں، تیرا دین کچھ بھی نہیں، تیرا خدا کچھ بھی نہیں، تیری ذات کچھ بھی نہیں، تو دنیا کے اندر اس زمین خدا پر ایک بوجھ بن کے بیٹھا ہوا۔ واقعی بوجھ بنے ہوئے ہم لوگ، قرآن سے شریعت سے دور ہو چکے، ہم ضرور بوجھ بن کے بیٹھے۔ ان کا بھی کہنا صحیح ہے، ہم ضرور بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے۔ یہ انہوں نے جو ہمیں احساس دلایا، اس کا تلافی کیا تھی کہ ہم لوگ رجوع کرتے دینداروں کی طرف، علماء کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف جو امت کا صحیح جو ہے درد اپنے دل کے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ تو آج ہمیں چوک جو ہو رہی ہے، ہم جو ہیں اپنے مذہب کے، اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام کے جو رہنما ہیں ان لوگوں سے کٹے پڑے ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے ہم لوگ کٹے پڑے ہیں، قرآن سے ہماری زندگی دور ہوئی پڑی ہے۔ ہم اپنے قوم کے رہبروں سے دور ہو گئے ہیں تو دوسرے قوموں کے رہبر ہماری ذہن سازی کرنے پر تلے ہوئے۔ تو پہلا کام یہی کرنا ہے، زندگی کی جس ڈور کے کٹنے کی وجہ سے ہم لوگ ٹوٹے ہوئے شاخ کی طرح ایک کونے میں سوکھ کر پڑے ہوئے، تو پھر سے جا کر جو ہے ہم لوگ اس سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں۔ ان علماء، ان صلحاء، ان اولیاء کرام اور یہ جو اللہ والے ہیں، بڑے بڑے جو اللہ والے موجود ہیں جن کے پاس واقعی دین کا علم ہے اور روحانی علم موجود ہے، اور یہ لوگ انسان کے دل کو بناتے ہیں اور اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں نا، ایسے اللہ والوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صالحین کی صحبت اپناؤ، اللہ والوں کی صحبت اپناؤ، علماء کی صحبت میں جاؤ، آپ کو جو ہے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے۔ غیر کیا جانے گا تمہاری حیثیت؟
غیر نہیں جانتے، وہ جانتے بھی نہیں اور تم کو گرا کے ہی بتائیں گے۔ تمہاری حیثیت اور تمہاری طاقت اور تمہارا وجود، تمہاری کیا اوقات ہے دنیا کے اندر، تمہیں وہ بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جاننے والے کہ ایک مومن کیا ہوتا ہے، ایک مومن کی کیا حیثیت ہے، کیا پہچان ہے، اس زمین خدا پر مومن کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تم غیروں کے جال میں پھنسو گے، غیروں کے باتوں کو سنو گے، ان کے مجالس میں جاؤ گے، ان کی صحبت اپناؤ گے تو احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ تمہیں اپنے ایمان پر بڑی شرمندہ ہوگی، اور جس انسان کو اپنے ایمان پر شرمندگی ہوگی نا میرے بھائی، اس کا خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ میرے بھائی ہم لوگ علماء کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے جس مقام تک دیکھنا چاہتے ہیں، جو اعمال ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اے نوجوان قوم میں آپ کی طرف پھر سے متوجہ ہوں، آپ جو ہے ان بزرگوں کا دامن تھام لو، قرآن کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو مضبوط پکڑ لو، ان اللہ والوں کے جو ہے مجالس کی زینت بنو۔ یہ علماء، یہ بزرگان دین، یہ اللہ والے تمہیں جو ہے ہیروں کی طرح تراشیں گے کہ تم جو ہے نگینوں میں بیٹھنے کے لائق ہوں گے، بادشاہوں کے تاجوں میں سوارے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت اور مرتبے کی ان بلندیوں تک پہنچا دے گا کہ ہم لوگ، شرط یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جس پٹری سے ٹوٹے ہوئے تھے، جس بندھن سے ہم کٹے ہوئے تھے، لوٹ کر اس بندھن کی طرف ہم چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔